बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज मेरे पास वक्त ही वक्त है। इतनी फुर्सत मिली तो माजी का एक एक लम्हा माजी के निहाहानों से निकलकर आंखों के सामने महवे रक्स हो गया। धुंधला सा अक्स पर्दा ज़हन पर जगमगाया जब मुझे पहली बार इस घर में लाया गया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी ने मुझे खाला को दे दिया। मेरी अम्मी की सिर्फ 3 बहनें थी, उनका कोई भी भाई नहीं था। वो छोटा सा बहुत सा प्यारा सा घर जिसमें मेरी नानी अम्मी, नाना अबू और खाला के साथ मैं भी रहने लगी। बहुत हसीन और दिलकश थे वो शब रोज़। किसी गम और फिक्र से कोई वास्ता नहीं था। तब तो ये भी इल्म नहीं था कि रोते कैसे हैं और क्यों रोते हैं। जिंदगी में अगर कुछ था बस यही हंसी और मुस्कुराहट। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने गांव गई थी। अभी मुझे गए 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन रात को सोते हुए अम्मी ने जगाया। वो बुरी तरह से रो रही थी। मैं बहुत घबरा गई। मुझे उनके रोने की वजह समझ में नहीं आ रही थी और मुझ में इतना हौसला भी नहीं था कि उनसे वजह पूछ सकूं। मेरा नन्हा सा छोटा सा जहन बहुत सहमा और उलझा हुआ था। अम्मी ने हमें अफरा तफरी में रोते हुए गाड़ी में बिठाया। मेरे बाकी बहन भाई फिर से सो चुके थे कि अचानक मेरी अम्मी मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिल चाहा अम्मी को हौसला दूं, चुप करवाऊं, मगर न जाने क्यों मैं बहुत चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। मेरे होंठ बिल्कुल साकित थे कि इतने में अब्बू ने अम्मी से कहा, हौसला करो, क्या कर रही हो, ये इतनी छोटी है कि इसे क्या पता। अम्मी मुझसे अलग हो गई मगर वो रोए जा रही थी। मैं कितनी बेबसी चाहकर भी उन्हें एक लफ्ज तक नहीं कह पा रही थी। जब गाड़ी रुकी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैं तो अपने ही घर आई हूँ, मगर यहाँ तो सब लोग रो रहे थे। नानी अम्मी, खाला, आस पास वाले और मेरे नाना अबू बिस्तर पर साकित लेटे थे। नाना अबू के जाने के बाद मैंने नानी अम्मी को कभी भी हंसते नहीं देखा। बहुत बावकार शख्सियत थी उनकी। वो मेरी नानी अम्मी भी थी, माँ भी और मेरी सहेली भी। कभी कभी मुझे हैरत होती थी जब उन्हें मेरी सोच का भी पता चल जाता था। बहुत कम ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी जुबान से बोलकर उनसे कुछ मांगा हो, वरना मैं अभी सोचती और मेरी नानी अम्मी मुझे वो चीज़ ले देती। अब मेरे स्कूल जाने का दौर शुरू हो गया। मुझे टाइम देखना नहीं आता था मगर घड़ी का शौक था। शौक से घड़ी पहनकर स्कूल जाती थी और वापसी पर गुम करके घर आ जाती। मगर उन्होंने मुझे कभी भी एक लफ्ज भी ना कहा, न कभी डांटा। मैं 5वीं क्लास में थी जब छुट्टी के वक्त क्लास से निकलते हुए एक डेस्क पर मुझे ज्योमेट्री बॉक्स नजर आया। मैंने उस ख्याल से उठाया कि कहीं गुम ना हो जाए, सुबह मैं क्लास से पूछकर वापस कर दूंगी। जब मैं घर आई तो नानी अम्मी ने मेरे बैग को चेक किया। ज्योमेट्री बॉक्स देखकर हैरान हुई कि ये तो तुम्हारा नहीं। मैंने उन्हें सूरत-ए-हाल बताई। उन्होंने खोल कर देखा, उसमें स्कूल की फीस भी थी। हमारी क्लास में 3 माह की फीस अगट्ठी ली जा रही थी। मेरी नानी अम्मी इतनी परेशान हुई कि जिसकी ये फीस है पता नहीं उसने किस मुश्किल से जमा की होगी, उसे आज नींद कैसे आई होगी। इसी परेशानी में मेरी नानी अम्मी सारी रात सो न सकी। सुबह उठते साथ ही मुझे फिर ताकीद की कि जिसकी है जाते ही पूछकर उसके हवाले कर देना। मैं जब स्कूल पहुंची तो मेरी क्लास फेलो बाहर बरामदे में बैठी रो रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो गया, उसमें उसकी फीस भी थी। मैंने उसी वक्त बैग से निकालकर उसे पकड़ाया। उसकी आंखें एकदम खुशी से चमकने लगी। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मेरी नानी अम्मी आज मेरे इंतजार में घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे पास आते ही फौरन पूछा, जिसकी अमानत थी उस तक पहुंचा दी कि नहीं। मैंने कहा, जी वो मुझे बरामदे में ही मिल गई थी। नानी अम्मी ने इत्मीनान भरा सांस लिया और मैंने शुक्र किया कि नानी अम्मी को सुकून मिला। मैं 10वीं क्लास में थी जब मेरी खाला की शादी का प्रोग्राम बनने लगा। मैं बचपन से ही खाला को मम्मा कहकर बुलाती थी। ये मेरी जिंदगी का मुझसे बहुत बड़ा मसला महसूस होने लगा कि मेरी मम्मा की शादी। दिल कड़ा करके सबका सर फोड़ दूं।
میری ماں کو مجھ سے چھینا۔ سب شادی کی خوشیاں منا رہے تھے اور میں نانی امی کے ساتھ لپٹ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نانی امی نے کہا، حوصلہ کرو، کچھ دن کے بعد ہم تمہاری مما کو ان کے شوہر سمیت اسی گھر میں لے آئیں گے۔ تب مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ پہلے ان کے شوہر کے ساتھ مجھے کافی پرابلم محسوس ہوئی، مگر پھر سب کچھ روٹین میں آ گیا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا دیا تھا، میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا دھونے کی غرض سے۔ میری آنکھوں کے سامنے پانی سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ یہ تو کوئی سائنسی فارمولا ہے۔ مما گھر دھو کر فارغ ہوئی تو میں نانی امی کے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا دروازے کے پاس ڈھیر ساری سوئیاں گری پڑی ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں اس وقت ایک سوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر مما کو بلایا۔ مما بھی حیران کہ ابھی تو میں نے سارا فرش دھویا ہے، تب تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ مگر جب رات کو اچانک نانی امی کی طبیعت بگڑی اور چند ہی منٹوں میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، تب میں سمجھ آئے کہ دیے کے پانی کا سرخ رنگ میں بدلنا کوئی سائنسی فارمولا نہیں تھا اور ان سوئیوں کا یوں گھر میں آنا۔ نانی امی کے بعد زندگی بالکل بدل گئی۔ مما کے شوہر کا انداز بدل گیا۔ جو چیز مجھے پسند ہوتی وہ مجھ سے چھین لیتے۔ پی ٹی سی ایل صرف میرے انٹرنیٹ کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا، انہوں نے فون کٹوا دیا۔ ان کی یہ نفرت اس حد تک بڑھی کہ مما نے میری مہندی کا فنکشن اور رخصتی تک ساتھ والوں کے گھر سے کی۔ مجھے لگا کہ سسرال میں میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، مگر میرے ساتھ جاتے ہی وہ سلوک ہوا کہ دل کی ساری امنگیں دم توڑ گئی۔ مجھے اپنا آپ زندہ لاش نظر آنے لگا۔ مجھ میں زندگی کی رمق تب چابی جب مجھ میں ایک اور وجود نے سانس لینا شروع کیا۔ سب کچھ بھول گئی۔ جب میں نے مما کے پاس آنا تھا، مجھے 4 بار نانی امی خواب میں ملی جو مجھے روک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس حالت میں مجھے مما کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے سسرال والے مجھ سے یوں لا تعلق رہتے کہ کوئی اپنے گھر میں موجود جانور سے بھی ایسے لا تعلق نہیں رہتا ہوگا۔ بہرحال میں مما کے پاس رہنے لگی۔ عجب دن تھے یہ بھی، جہاں مجھے اپنی اولاد کے اس دنیا میں آنے کا شدت سے انتظار تھا، وہیں عجیب سا ڈر بھی تھا۔ تقدیر مجھ پر مہربان ہوئی اور ایک ننھا سا وجود مجھے سونپ دیا، میرا پیارا سا معصوم سا بیٹا۔ اتنی چھوٹی سی جان میں میری ساری کائنات سما گئی۔ مما نے کہا، یہ تمہارا نہیں میرا بیٹا ہے۔ 2 مائیں ایک بچے کو سنبھالنے میں مگن ہو گئی۔ وہ جب سو جاتا ہماری رات، وہ جب اٹھتا ہماری صبح۔ اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں ہماری زندگیوں میں۔ اس کی شرارتیں، اس کی ہنسی، 1.5 سال کیسے گزرا پتہ بھی نہ چلا۔ میں اکثر مما سے کہتی، مما میں تو منہ بھی 2 دن کے بعد دھوتی ہوں، اس کے ساتھ وقت ایسے گزرتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، ایک پل کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ اچانک رات کو میرے بیٹے عبدالقیت کو 2 الٹیاں آئی اور 2 لوز موشن، اور ساتھ ہی میرے بیٹے نے آنکھیں بند کر لی اور بخار 102۔ ساری رات بخار رہا۔ صبح 103 بخار دے کر ہم سب گھبرا گئے، ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ شاید تقدیر نے ہمیں ڈاکٹروں کی بے حسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی عدم موجودگی کو دکھانا تھا۔ 9 دن ہاسپٹل کے آسیوں میں گزارنے کے بعد میرا بیٹا اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ 9 دن میں ڈاکٹرز کو میرے بیٹے کی بیماری سمجھ نہ آئی۔ کبھی کوئی ٹیسٹ کروانے بھیج دیتے تو کبھی کوئی ٹیسٹ، مگر سب ٹیسٹ کلیئر آ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے بائیں پھیپھڑے میں ہوا نہیں آ رہی، مگر اس کی ڈیتھ سے 1 دن پہلے صبح 7 بجے سے لے کر 12:30 تک میرا بیٹا میری گود میں بیٹھا میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ ڈاکٹرز نے بھی چیک کر کے چارٹ میں لکھا کہ اب پھیپھڑے میں ہوا آ رہی ہے۔ اچانک 12:30 بجے اسے الٹی آتے آتے واپس چلی گئی، ساتھ ہی 2 لوز موشن آئے، اور میرے بیٹے نے پھر آنکھیں بند کر لی اور زبان کو لے کر دانتوں میں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے لگا یہ اپنی زبان کاٹ ڈالے گا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن نرس کو لگانے کا کہا۔ اس کے لگنے کے بعد میرے بیٹے نے دانتوں کو ڈھیلا چھوڑا، مگر آنکھیں نہ کھولی۔ وہ ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیامت تھا۔ اگلے دن بھی یہی کیفیت رہی اور شام 3 بجے میرے بیٹے نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ ہمیں جیتے جی بے جان کر دیا۔ اب میرے پاس فرصت تھی اور سوچے۔ مما نے کچھ دن پہلے ہی اپنے سسرال والوں کو کہا تھا کہ میں یہ گھر عبدالقیت کے نام کروانے لگی ہوں، جس پر مما اور اس کے سسرال والوں میں جھگڑا ہوا، اور وہ لوگ میرے بیٹے کی ڈیتھ کا سن کر بھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ بے حسی کی اتنی انتہا شاید ہی کہیں دیکھنے میں ملے۔
میرا دل ہر جگہ سے بھر گیا تھا، سو میں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی اور جگہ جاؤں۔ میرے شوہر نے ایک گھر کرائے پہ لیا، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتی اور میں گھر کی صفائی کر کے چھت پر جا کر لیٹ جاتی، اور جب واپس آتی تو سارا گھر ایسے گندا ہوتا جیسے کبھی صاف کیا ہی نہ ہو۔ میں پھر سے صفائی کرنے لگ جاتی۔ ایک دن حسب معمول میں صفائی میں مشغول تھی کہ صحن میں آواز گونجی، تمہاری آنکھیں بہت اداس رہتی ہیں۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں کافی گھبرا گئی تھی، مگر پھر مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اگلے دن میں صفائی کر کے چھت پر گئی اور موبائل میں اپنے بیٹے کی تصویر دیکھنے لگی۔ یہ میری عادت تھی، گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھتی، کبھی ہنستے ہوئے اور کبھی روتے ہوئے۔ اس کے بعد تو وقت جیسے ٹہر گیا تھا، گزرتا ہی نہیں تھا۔ ہر چیز سے بیزاریت اور نفرت سی محسوس ہوتی۔ وہ حال ہو گیا تھا کہ بس ہمارے گھر کی دیواروں پر صرف اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ زندگی گزارنا بہت مشکل لگنے لگا۔ اپنی یادوں کو سمیٹے جب میں چھت سے نیچے آئی کہ اب پھر سے صفائی کروں، مگر بہت حیران کن تھا کہ سارا گھر بالکل صاف تھا، بلکہ جیسے میں صبح کر کے گئی تھی اس سے بھی زیادہ صاف۔ ہر چیز چمک رہی تھی۔ پھر مجھے آواز سنائی دی، تمہاری آنکھیں بہت اداس ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب میں اسے وہم کہہ کر نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آواز دی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ جواب ملا، کیا سچ؟ میں سامنے آ جاؤں؟ میں کشمکش میں پڑ گئی۔ بلاخر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے کہا، ہاں سامنے آؤ۔ ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی میرے سامنے تھی۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور پھر بولی، میں اسی گھر میں رہتی ہوں اور میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ میں ایک جنزادی ہوں۔ تم بالکل بھی گھبراؤ نہیں، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پہلے جو بھی کرائے دار آئے وہ میرے یوں گند ڈالنے سے گالیاں دیتے تو میں چڑھ کر اور بھی گھر خراب کرتی، دھول مٹی سے بھر دیتی، مگر تم نے اتنے دن میں مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے تم اچھی لگی ہو، کیا تم میرے ساتھ دوستی کرو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ میں نے اپنی کہانی اسے سنائی۔ اس نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، تمہارے بیٹے پر کالا جادو کیا گیا تھا، اور صرف تمہارے بیٹے پر ہی نہیں، تمہاری نانی امی، نانا ابو پر بھی۔ ملتان میں کسی پرانے قبرستان میں وہ شخص بیٹھتا ہے، وہاں سے کروایا گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اس لیے کہ ملتان میں میری مما کا سسرال ہے۔ ایک گھر کے لیے انہوں نے اتنی ساری جانیں لے لی۔ ایک دن اس نے بتایا، تم سے پہلے ایک کرایہ دار اس گھر میں آئے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ گالیاں دینا شروع کی اور مجھ اندیکھی ذات کو ذرا بہت زیادہ برا بلا کہا تو میں چڑ سے گئی اور میری شرارتیں گھر میں گند ڈالنے کی زیادہ بڑھ گئی۔ تو انہوں نے ایک عامل سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ عامل اس گھر میں آیا۔ وہ عامل زیادہ پہنچا ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھمائی اور وہ جان گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ اس نے گھر والوں سے ایک معقول رقم طلب کی۔ گھر والوں نے رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رقم لے کر وہ چلا گیا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ آیا اور اس گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور آگ دہکا کر دھونی دینے لگا۔ اس نے 4 لیموں پر عمل پڑھ کر چاروں لیموں کو چاروں کونوں میں رکھا اور ہر لیموں میں اس نے ایک ایک سوئی چبو دی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور بول گیا کہ میں نے مکمل کام کر دیا۔ اس گھر میں موجود نادیدہ قوت دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ اس کے ایسا کرنے سے میرے پورے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگی اور پھر پورے جسم میں آگ کی حدت محسوس ہونے لگی۔ میں حال سے بحال ہونے لگی، لیکن میں پھر ضد میں آ گئی۔ میری حالت 2 دن میں ہی ناقابل برداشت ہو گئی۔ 3 دن تک میں نے جسم میں چبھن اور آگ کی اذیت برداشت کی۔ میں اس قابل ہو گئی کہ کسی وقت بھی میری ذات ختم ہو سکتی تھی یا پھر میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تیسرے دن غضبناک حالت میں زخمی ناگن کی طرح یہاں سے نکلی کہ میں نہیں یا پھر وہ عامل نہیں۔ وہ عامل میرے لیے اپنا عمل کر کے میری طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ خارج ذریہ سے فارغ ہوا تھا۔ وہ پاک نہ تھا، میں تو تھی ہی غضبناک۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا دل مٹھی میں مسل کر کچومر بنا دیا۔ اس نے زبردست خون کی الٹی کی اور زمین پر گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا عمل باطل ہو گیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ ایک رات ان کرایہ داروں کو بلند آواز سے وارننگ دے دی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ مکان چھوڑ دے،
ورنہ خونی حالات کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ انہوں نے 4 دن کے اندر اندر یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور میں آزادانہ طور سے یہاں مقیم رہی۔ میری اس جنزادی سے دوستی ہو گئی۔ اب میں سارا دن اس کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی، کبھی دکھ کی کبھی سکھ کی، اور وہ مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرتی۔ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم انسانوں کی طرح ان کے بھی ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ ان کی ویسے ہی دوستیاں اور دشمنیاں ہوتی ہیں جیسے ہم عام انسانوں کی۔ اس کی وجہ سے میں کافی حد تک اپنے صدمے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے کہا اب وہ جا رہی ہے، اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں، اس کی اپنے گھر والوں سے صلح ہو گئی ہے۔ مجھے کافی دکھ ہوا، مگر محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے اسے مجھے غم سے نکالنے کے لیے ہی یہیں رکھا تھا۔ جاتے ہوئے وہ خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا میں ایک بار پھر سے اپنے غم کے ساتھ اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر مجھے پھر سے خود کو سمیٹنا تھا، اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، اور یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مگر جب تک سانس باقی ہے خود کو جینے پر مجبور تو کرنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی اس جنزادی دوست کے بارے میں بتایا تو انہوں نے نفسیاتی مسئلہ قرار دیا اور زبردستی ایک نفسیاتی معالج کے پاس لے گئے۔ معالج نے کہا کہ مجھے ایک ہمدرد اور غم خار کی ضرورت تھی، اس لیے میرے ذہن نے ایک ہمدرد دوست کا وجود تراش لیا۔ یہ سب میری ذہنی اختراع ہے اور کچھ نہیں۔